बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाहि अलैहि व हाज़िहिल खुतबतु मौजूदतुन फ़ी किताब नहजिल बलागा दुव्विना हाज़ल किताब बिस्सय्यिद रज़ी रहमहुल्लाह फ़िल खुतबतिल ऊला क़ौलु इमामिना सलामुल्लाह अलैहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिही इन्ना अव्वलद्दीन मारिफ़तुहु व कमाल मारिफ़तिही अत्तस्दीक़ बिही व कमाल तस्दीक़ बिही तौहीदुहु व कमाल तौहीदिही अल इख़लासु लहु व कमालुल इख़लासि लहु नफ़युस सिफ़ाति अन्हु। बिरादरानो ख़ारान ईमानी, कुछ साल कबल मैंने बलागतुल अमीर के नाम पर, आज भी अज़राए करम आप बलागतुल अमीर लिख दें ब्रैकेट में, ये दर्स शुरू किया था और इसके 2 दर्स मुकम्मल हुए थे। तीसरा दर्स नामुकम्मल रह गया था टेक्निकली वजूह की बुनियाद पर। आज ये तीसरा दर्स है, शुरू कर रहे हैं नहजुल बलागा से। वैसे इस दर्स का जो उन्वान है वो है बलागतुल अमीर। हम इसमें नहजुल बलागा, गुररुल हिकम और दीगर इरशादात हज़रत, बिहारुल अनवार वगैरह से नक़ल करेंगे। इसलिए इसका नाम हमने रखा है, ये दर्स है फ़िलहाल तो नहजुल बलागा का, दर्स नहजुल बलागा, और इसका यूनिवर्सल टॉपिक है बलागतुल अमीर अलैहिस्सलाम। मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि की बलागत को हम इस दर्स में बयान करेंगे। 2 दर्स पहले आ चुके हैं और तीसरा दर्स आज है। पहले दर्स में मैंने मुकम्मल तौर पर नहजुल बलागा का तारुफ कराया था। मीर मुराद अली ख़ान साहब, जो साना के बानी और बैतुल क़ाइम के मुतवल्ली थे और हैं, ने फरमाइश फरमाई थी, अल्लाह करीम उनको मुकम्मल सेहत दे। दोबारा मैं ये दर्स शुरू कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने सखावतुल फ़ुरक़ान कल शुरू किया है, सखावतुल क़ुरआन 145 दुरूस हो गए हैं, दर्स फ़िक़्ह परसों शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह 25वां दर्स था, और मज़ीद भी जो प्रोग्राम है वो जारी व सारी हैं। बरकाते इसमें आज़म है। इंशाअल्लाह एवरी संडे बशर्ते ज़िंदगी 7 बजे ठीक 8 बजे तक ये दर्स हुआ करेगा। आप हज़रात व ख़वातीन नहजुल बलागा खोल लें प्लीज़, क्योंकि हम पहले खुतबे पढ़ेंगे, फिर मकतूबात पढ़ेंगे, फिर कलिमात क़िसार पढ़ेंगे, फिर गुररुल हिकम के
11,000 اقوال پڑھیں گے. اس کے بعد جو کتب ہیں مزید جن میں بہت سارے فرامین حضرت کے موجود ہیں ان کی تشریح بیان کریں گے. تبرکن تیمنن ری اسٹارٹ کیا ہے آج اللہ اس نہج البلاغہ کے درس کے طفیل میں. ریئلی تو اس بلاغت کے امیر کے طفیل میں کرونا وائرس کو ختم فرمائے, آپ تمام حضرات و خواتین کی زندگیوں میں برکت نازل فرمائے, رونقیں دوبارہ بحال ہوں. جو شروح لکھی گئیں ان پر بھی میں گفتگو سیر حاصل کر چکا ہوں, اور دوسرے درس میں نے آلموسٹ 4 سے 5 جملوں کی وضاحت کی تھی. آج دیکھیے بسم اللہ کر رہے ہیں, اور آج کے بعد انشاءاللہ اب باقاعدہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ کے فضل و کرم اور عنایت سے. ایک ایک جملہ ہم پڑھیں گے, اس کی تشریح کریں گے, آگے بڑھیں گے تاکہ آپ کے لیے بوریت نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا جملہ پہلے خطبے کا. یہ خطبہ دراصل ہے یذکر فیہا ابتداء خلق السماء والارض. اس خطبے میں آسمان اور زمین کیسے بنائے گئے, کب بنائے گئے, ان کی تخلیق کا ذکر ہے. وخلق آدم, حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر ہے. اور اسی میں یذکر فیہا ابتداء خلق السماء والارض وخلق آدم وارسال الرسول. رسول جو بھیجے گئے ان کے بھیجنے کا تذکرہ ہے. حتی مبعث نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور تک جو بعثت ہوئی 27 رجب المرجب کو یوم بعثت ہے. وہ جمعہ کا دن جب آدم پیدا ہوئے علیہ السلام 10,000 سال پہلے سے ولادت حضرت امیر المومنین اور پھر ان کی زندگی تک کو شامل ہے یہ خطبہ. البتہ خطبے میں جو ڈیٹیل ہے بعثت تک ہے. جب حضرت علی 10 سال کے تھے اور بعثت ہوئی, یعنی مبعث کا دن 27 کو حضور نے اعلان فرمایا رسالت کا. اعلان رسالت کو مبعث یا بعثت کہا جاتا ہے. حضرات و خواتین, یہ خطبہ ہے, خطبہ خطاب سے ہے, خطیب اسی سے, خطیب اسپیکر, خطبہ انگلش میں سرمن. یہ نکاح کا بھی خطبہ ہے, طلاق کا صیغہ ہے, مجلس کا خطبہ ہے, جلسے کا خطبہ ہے, جمعہ کا خطبہ ہے, حج کا خطبہ ہوتا ہے, عیدین کے خطبے ہیں, غدیر اور مباہلہ کے خطبے نہیں ہوتے, جماعت کا خطبہ نہیں ہوتا, جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے. یہ خطبہ ہے مولا کا جسے کمپائل کیا ہے حضرت آیت اللہ العلامہ سید رضی نے, جو سید مرتضی علم الہدا کے بھائی تھے اور دفن ہیں کاظمین شریفین میں. وہیں ان کے استاد بھی روضے کے اندر اور یہ روضے کے باہر دفن ہے. ان کے استاد شیخ مفید رضوان اللہ علیہ روضہ مبارک کے صدر دروازے پر دفن ہے.
اور ان کے استاد کی قبر پر زمانے کے امام نے 6 مصرعے لکھے تھے، 3 شعر لکھے تھے۔ لا صوت الناعی بفقد کا انہو یوم علی آل الرسول عظیم وان کنت قد غیبت فی جدف الثری فل عدل والتوحید فیک مقیم والقائم المہدی یفرح کلما تولیت علیک من الدروس علوم۔ یہ زمانے کے امام نے 6 مصرعے اپنی انگشت شہادت سے قبر مطہر شیخ مفید پر لکھے تھے۔ سید رضی ان کے شاگرد ہیں۔ پہلا جملہ مولا کائنات کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ ساری حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کی مدحت کرنے والے قائل، تعریف کرنے والے لوگ جس کی مدحت کو پہنچ نہیں سکتے۔ مدحت، تعریف، پریس کو پہنچ نہیں سکتے۔ مداح ہمارے یہاں مشہور ہے، مداح اہل بیت۔ یہ ہمارے ایک ڈیرہ غازی خان سے ایک سید غلام عباس شاہ صاحب تھے نقوی، سید خادم حسین شاہ نقوی کے وہ بھتیجے تھے، اور ہمارے دوستوں میں سے تھے جو بعد میں ایم اے کے دوران، ایم اے جب کر رہے تھے تو وہ محسن نقوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ بہت بڑے شاعر، آج کل ان کے فرزند ارجمند ہیں۔ یہ انہوں نے ریضہ نجف کوٹھی کا نام رکھا تھا، وہیں پر وہ شہید بھی ہوئے۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ڈیرہ غازی خان سے تھے، سرائکی تھے، میرے ساتھ بھی سرائکی بولتے تھے، تو ان کو کہتے تھے مداح اہل بیت۔ ایک ہمارے چچا ہے ذاکر مداح شاہ، اصل میں وہ مداح، وہ دائرہ دین پناہ سے ہیں۔ میں خود دائرہ دین پناہ میں جا بھی چکا ہوں، رہ بھی چکا ہوں، مجالس بھی سن چکا ہوں۔ تو اصل میں وہ مداح، ایک ہمارے یہ جو آج کل امیر حسین ذاکر ہیں سرگودا والے، ان کے والد تھے وہ، ان کو بھی ہم بھائی مداح حسین کہتے تھے، مرحوم ہو گئے۔ وہ ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے بھی تھے، ہمارے والد صاحب قبلہ کے شاگرد بھی تھے۔ وہ بھی مداح، دراصل مداح، ذاکر کو مداح، یہ نام لڑکیوں کے، بچیوں کے نام مدیحہ بھی ہوتے ہیں۔ مداح، مدیح، اصل میں مدیح ہے، مگر ہمارے یہاں کیونکہ ہم اردو یا پنجابی یا سرائکی کے لوگ ہوتے ہیں یا گجراتی وغیرہ بولتے ہیں، تو ہمارے یہاں شد گنی نہیں جاتی۔ ویسے جیسے مدثر، عموماً ہم مولانا مدثر شاہ صاحب ہمارے ہاں مجلس پڑھیں گے، حالانکہ وہ ہیں تو مدثر شاہ صاحب کے خسر معظم تھے محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان کے ہاں مجالس پڑھنے جاتا تھا، تو ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ مدثر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ان سے کہیے مل لیں۔ تو جب وہ دوسرے ان کے سالے آئے،
انہوں نے کہا کہ مدثر بھائی آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا ان سے کہہ دیجیے کہ ان کا نام مدثر ہے، مدثر نہیں. یہ ہمارے یہاں غلط العام چیزیں ہوتی ہیں. الحمدللہ الذی لا یبلغ، حمد ہے اس اللہ کی، لا یبلغ جس تک رسائی نہیں ہوتی، مدحتہ القائلون جس کی مدحت کو یوں کر لیجئے، بلکہ یہ ترجمہ رسا ہوگا، جس کی مدحت کو پہنچ نہیں سکتے قائلین مدحت، تعریف کرنے والے جس کی تعریف کو پہنچ ہی نہ سکیں اس کو خدا کہتے. سبحان اللہ. یہ مولا علی علیہ السلام اپنے رب کی کیسی تعریف فرما رہے ہیں. اگر ہدایت توحید چاہیے ہو تو مولا علی سے لینی چاہیے. وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ، یہ بیان کر چکا ہوں، صرف اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کئی سال گزر گئے، بھول گیا ہوگا. وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ، نعمت کی جمع ہے نعماء، نعم بھی ہے، نعماء اور آلاء یہ دونوں جمع میں فرق یہ ہے کہ نعماء ظاہری نعمتیں، آلاء باطنی نعمتیں. ہمارے استاد محترم آیت اللہ العلامہ شیخ محمد علی المدرس الافغانی فرمایا کرتے تھے کہ حدیث ہے ایک وجود انسان میں اللہ نے 12,000 باطنی نعمتیں رکھی ہیں. یہ ہاتھ، آنکھ، ناک، کان، سر، پاؤں، بدن، یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں. باطنی نعمتیں ہیں 12,000. ایک وجود انسان میں کتنا تھینک لیس ہے وہ انسان جس کے باطن میں اللہ نے 12,000 نعمتیں اپنی رکھی ہیں. بغیر انویسٹمنٹ کے وہ 17 رکعت نماز پڑھنے کے لیے پہلو طئی کرتا ہے، 50 آیتیں پڑھنے کے لیے بہانے بناتا ہے، جمعہ کی نماز میں جانے کے لیے اس کے پاس بہانے ہیں. وَلَا يُحْصِي، احصا یحصی، احصا. جب ہم طالب علم تھے تو ہمیں ادب سکھانے کے لیے، فارسی ادب کے لیے گلستان، بوستان، سعدی کی پڑھائی گئی. عربی ادب سکھانے کے لیے روضۃ الادب، نفحۃ العرب، نفحۃ الیمن، اور اسی طریقے سے متنبی، حماسہ وغیرہ پڑھائی جاتی تھی، زہر الربیع وغیرہ. مگر جب نہج البلاغہ پڑھا تو احساس ہوا کہ نہج البلاغہ میں وہ ادب ہے، لٹریچر ہے عربی کا، کہ یہ وزڈم کا بھی خزانہ عظیم ہے اور لٹریچر کا بھی خزانہ عظیم ہے. احصا یحصی، احصا کاؤنٹ کرنا، عادون عدد سے ہے، عادون گننے والے، کیلکولیٹرز. ولا یحصی نعماءہ العادون، گننے والے اس اللہ کی نعمتوں کا احصا، شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. وہ اللہ وہ ہے. ایک صفت یہ آ گئی، لا یبلغ مدحتہ القائلون، مدحت بیان کرنے والے
حمد و ثنا کرنے والے، تعریفیں کرنے والے، نعتیں پڑھنے والے، حمد پڑھنے والے، حمد کہیں، نعتیں تو رسول کی ہیں، حمد پڑھنے والے، صفتیں کرنے والے اس کی مدحت کو، اس کی تعریف کو پہنچ نہیں سکتے، اور اچھے گننے والے حساب دان اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. لا تحصوها، گن نہیں سکتے. نعمتیں اتنی ہیں اللہ کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو گویا یہ دو صفتیں آ گئیں. آپ حضرات و خواتین ازراہ کرم نہج البلاغہ لے لیں، اگر نہیں ہے تو لے لیں بے شک، تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں گے تو گن نہیں سکتے. الحمدللہ الذی لا یبلغ، بلاغ پہنچنا. القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. مجتہد یہاں لغوی معنی میں ہے کوشش کرنے والا، کوشش کرنے والا. مجتہد کہتے ہیں کوشش کرنے والے کو. کوشش کرنے والے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. آپ جتنی بھی ٹرائی کر لیں کہ اس کا حق ادا ہو جائے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ولا یؤدی ادا، ادا یؤدی، ادا، ادا نہیں کر سکتے. حق اس کا حق، اللہ کا حق. المجتہدون، جب علی جیسی ہستی کہے الہی ما عبدتک حق عبادتک، میں علی نے اتنی بندگی کے باوجود تیری عبادت کا حق ابھی ادا نہیں کیا. سبحان اللہ. الذی لا یدرکہ بعد الہمم، اللہ وہ ہے جسے درک نہیں کر سکتے ارادوں کے بعد، یعنی جتنا بھی لمبا چوڑا ارادہ کر لیں، کمر ہمت باندھ لیں. عرفت ربی بفسخ العزائم، مولا خود فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. بہت دور کی ہمت والے اور ارادوں والے اللہ کو درک نہیں کر سکتے. اصحاب فکر جتنی بھی فکر کر لیں اس کے بارے میں، وہ ادراک نہیں کر سکتے، اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو کہیں محدود نہیں کر سکتے. مکانی و زمانی اعتبار سے اس تک پہنچ نہیں سکتے. وَلَا يَنَالُهُ غَوْثُ الْفِتَنِ، یہ فتن جمع ہے فتنہ کی تا کے ساتھ، وہ بھی فتن ہے تا کے تے کے ساتھ. وہ فتنہ آزمائش ہے، یہ فتن، فتنہ یہ فطانت سے ہے. فتین
تے کے ساتھ ہو تو شرارتی فتنے والا، آ کے ساتھ ہو تو لائق، جیسے حکما کہتے ہیں الجہالت ادنی الی الخلاص من الفطانت، تو یہ فتین لوگ غوث سے یعنی ڈوب جائیں فکر میں، ڈوب جائیں فطانت میں، اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ تلاش کرنے والے سرچر جتنی چاہے سرچ کر لیں، اللہ تک رسائی ممکن نہیں ظاہری طور پر۔ ویسے تو لا یسعنی سمائی ولا ارضی، زمین و آسمانوں میں میں نہیں سماتا ہوں، یسعنی قلب عبدی المومن، مگر میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ خوش قسمت ہے وہ دل جس میں اللہ سما جائے، جو اللہ کا مرکز بن جائے، محور خدا بن جائے۔ الذی لیس لصفتہ حد محدود، اللہ وہ ہے جس کی صفت کے لیے کوئی حد معین نہیں، کہ اس کی صفتیں 100 ہیں، 200 ہیں، 1000 ہیں، 5000 ہیں، یا مثلا وہ کریم ہے تو 1 سینچری کے لیے ہے، سخی ہے تو 10 سینچریز کے لیے ہے، جواد ہے تو 20 کے لیے ہے، نہ زمانن نہ مکانن نہ کمن نہ کیفن۔ اللہ کی صفتوں کو محدود نہیں کر سکتے، حد محدود نہیں، کوئی لمٹ نہیں، لمیٹڈ نہیں۔ اللہ کی صفت ولا نعتم موجود، آپ کہیں کہ میں نے 100% اللہ کی نعت، یہ نعت وہ معنی میں ہے جو مجھ سے بھی، میں نے کہا نعت، وہ نعت اصل میں ہم جو نحات ہوتے ہیں، نحوی، ہم لوگ طالب علم، ہم نعت کو بمعنی صفت نعت منعوت شمار کرتے ہیں۔ ولا نعتم موجود، کوئی صفت ایسی موجود نہیں کہ جو مکمل اللہ کی پہچان کرا دے۔ جتنی بھی معرفت اللہ کی ہو جائے، جتنی بھی ثنا ہو جائے اور گنجائش ہے، جتنی بھی حمد ہو جائے اور گنجائش ہے، جتنی نعت یعنی صفت ہو جائے، ایسی صفت کوئی موجود نہیں کہ جس کے بعد بندہ کہے کہ حق ادا ہو گیا۔ مثلا مجازی محبوب کی ایک حد ہے، حقیقی محبوب کی کوئی حد نہیں۔ بلا وقت معدود، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وقت اس کا کوئی معین ہے، اس کا اپنا ذاتی وقت یا آپ کی تعریف کا وقت، لا نہایت لہو، اس کی کوئی نہایت نہیں ہے۔ ولا وقت معدود، یہ جو کہا کہ لیس کمثلہ شیء، نعت میں بھی یہی، اس کی صفت جیسی کوئی صفت نہیں۔ خود معدود صفت وقت ہے، یہ جو کہا نا ولا وقت معدود، یہ معدود ہونا یعنی عدد، معدود یعنی عدد، 2 ماہ، 4 ماہ، 10 ماہ، سینچری، 10 سینچری، 1000 سال، یہ معدود ہے۔ فرماتے ہیں یہ معدود صفت ہے وقت کی، وقت معدود، ولا وقت معدود، اس کے لیے کیوں نہیں معدود؟ اس لیے کہ وہ اس وقت سے ہے جب وقت ہی نہ تھا۔
وہ تو اس وقت سے ہے، وقت تو مخلوق ہے. ولا نہ تم موجود، یہ بھی یہی ہے کہ کوئی صفت ایسی نہیں کہ جو موجود ہو اور اس کا حق ادا کر دے، کوئی صفت. فلا حد لشمول صفات يقال في باقي الصفات الكمالية، والنعت يقال لما يتغير إلى آخر. لا نهاية لكون مختصا بالوجود لأنه قديم. اللہ کوئی وجود تو نہیں ہے کہ وہ نعت اس لیے موجود نہیں کہ وجود اس وقت، جو وجود آج کل یہ وجود ہے کائنات کا، یہ نہ تھا تو وہ تھا، لہذا نعت موجود کیسے ہو سکتی ہے. ولا اجل ممدود، اور نہ ہی کوئی اجل ممدود ہے، یعنی معین ہے، مطلب یہ مدو کھینچی ہوئی. لا نہایت لہو فی الاستقبال ولا غایت ینتہی الیہا، ہماری ایک حد ہے، ہماری ایک اجل ہے، مدت ہے. مثلا اللہ آپ سب کو 100 سال پلس کی زندگی دے، آخر 150 سال زندہ رہ لیں آپ، آخر جھونک فنا کی، آخر تو مرنا ہے. اللہ کے لیے یہ نہیں. ولا اجل ممدود، کوئی اجل اس کی ممدود نہیں کہ یہاں سے کھینچ کے یہاں لے آئیں گے. آپ کہتے ہیں نا بچہ ہوں، جوان ہوں، ادھیڑ عمر ہوں، نونہال تھا، جوان ہوں، ادھیڑ عمر ہوں، بوڑھا ہوں، پابرکاب، چلے گئے قصہ پانی نہ بن گئے، دفن ہو گئے. اللہ کے لیے ایسی کوئی اجل نہیں، وہ جیسے تھا ویسے ہے ویسے رہے گا. جب تھا نہ تھا تو وہ تھا، جب ہے نہ تھا تو وہ تھا، جب ہوگا نہ تھا تو وہ پھر بھی تھا اور ہوگا، رہے گا، ہے، رہے گا. آج ذرا سی وضاحت اچھی ہو گئی. اس دن ذرا جلدی میں مجھے یاد ہے دوسرا جو درس تھا، کچھ ہمارے شوقین بھائی بہن اللہ انہیں خوش رکھے، صحت دے، ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی بولے بیچ میں، تو مجھے یاد ہے وہ نعرے وارے بھی لگا رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ یہ ذرا دروس وہ ہے کہ جو نعروں والے نہیں ہیں، نعرے خیر لگائیں بھی تو کوئی حرج نہیں، کہ نعروں کے ہم نعوذ باللہ مخالف نہیں، ہم تو خود نعروں والے ہیں، مگر یہ دروس یہ نعروں والے نہیں ہیں، یہ دروس انڈرسٹینڈنگ والے ہیں، سمجھنے والے ہیں. یہ کورس ہے، ہم چاہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں تک انشاءاللہ نہج البلاغہ کو پڑھا دیں پورا، سارے الفاظ پہ رک کے انشاءاللہ. اور پھر یہ بھی کوشش ہے ہماری غرر الحکم کو بھی کتاب و علی کہیں سے مل جائے. ایک صاحب نے وعدہ کیا تھا وہ کہیں دے دیں ہمیں، ترکی میں کہتے ہیں پڑھی ہے، اگر پڑھی ہے تو وہ دے دیں ہمیں یا لے دیں ہمیں، چمڑے پہ لکھی ہوئی ہے بقول ان کے. یا مثلا جو اور بھی اشعار مربوط ہیں مولا علی علیہ السلام سے، اشعار بھی کچھ ہیں، جیسے ہمارے استاد تھے مولانا محمد علی پناہ ماری شاہ صغیرہ جھنگ کے، وہ ہمارے مدرسے میں انہوں نے پینٹر سے اشعار لکھوائے. ہمارے ایک علی پینٹر تھے سندرال کے، شاید آپ کو یاد ہو، چھوٹا قد تھا، بہت چھوٹا قد. یہ جو کوڈو ہے، کوڈو میرا دوست، آگا جانتے ہیں نا کوڈو جو میرا دوست ہے، ہاں ڈراموں میں جو آتا ہے، ہاں ہاں وہی وہی. اور ایک ابھی نیا کوڈو میں نے بنایا ہے نا، آپ کو تصویر بھیجی تھی نا، ایک نیا میں نے بنایا ہے بیٹا، ہاں وہ نیا بیٹا میرا بنایا ہے کوڈو، نیا نیو کوڈو جو ہے، وہ کوڈو جتنا ہی ان کا قد تھا علی پینٹر کا. ہمارے سنرال کے تھے، علی پورہ خوشاب میں وہ چلے گئے تھے. اور بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ علی پورہ جو علی پورہ بنا ہے وہ ہمارے علی
पेंटर की वजह से बना है। आज तो बहुत बड़ा वो कस्बा नुमा महल्ला बन गया है खुशाब का। असल में सबसे पहला जो घर था अली का था। अली पेंटर बहुत छोटे से थे, वो हमारे गांव के थे, तो उन्होंने हमारे गांव की बड़ी मशहूरी कराई। अली पेंटर संदराल वो लिखते थे, अली पेंटर संदराल। फिर वो मेरे नाना थे मलिक सरफराज खान रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वजह से बहुत मशहूरी हुई, क्योंकि वो बड़े सूबों के अंदर मशहूर थे, रईस आज़म थे वो, उनसे शोहरत हुई। और फिर उसके बाद मेरे वाले साहब किबला की वजह से मौलाना ताउल्ला संदरालवी मशहूर हुए। फिर मौलाना अजहर सन संदरालवी मशहूर हुए। उन बेचारों ने मेरे लिए फिर वो लक़ब छोड़ दिया, मुझे संदरालवी दे दिया और ख़ुद वो शाकरी हो गए। अब संदरालवी मेरे नाम से संदराल मशहूर है पूरी दुनिया में। गांव है छोटा सा आवानों का, हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की औलाद से है, तकरीबन 15,000 के लगभग की आबादी है। उसमें 10,000 समझ लें हमारे रिश्तेदार हैं अलवी आवान, और बाकी जो है वो हमारे दूसरी कौमियतें हैं, सादात किराम भी हैं। अल्लाह उनको ज़िंदा और सलामत रखे और सबको, हमारे गांव को भी आबाद हो शाद रखे। तो ये अली पेंटर संदराल लिखा करते थे, भक्कर तक जाते थे। तो भक्कर में जब हम रहा करते थे बचपन में, जहाँ मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन भी पढ़े थे रहमतुल्लाह अलैह, तो वहाँ पर उन्होंने लिखवाया था शेर, मुझे याद है मैं बच्चा था उस वक्त, मौलाना ने लिखवाया था पेंटर से कि लिखो रजीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल आदाए मालू फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन फ़इन्नल इल्म यबक़ा ला यज़ालू। ये उन्होंने शेर लिखवाया था मंसूब इला अमीरुल मोमिनीन। खैर अब ज़्यादा वक्त नहीं कि मैं अशार पढ़ूँ, इंशाअल्लाह पढ़ूँगा मैं। इस बलागतुल अमीर के दर्स को हम कामयाब बनाएंगे। जैसे कि आपने देख लिया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह कोविड-19 से हमें बचा दे। सखावतुल कुरान भी शुरू है, सखावतुल फुरकान भी कल शुरू हो गया, परसों से जो 24 के बाद दर्स फ़िक़्ह भी शुरू हो गया, नाजुल बलागा का दर्स भी आज से एवरी संडे शुरू हो गया, और मौलाना अली रज़ा अलवी और मीसम संडे स्कूल भी चला रहे हैं इंशाअल्लाह। लेडीज़ में भी अतिया बतूल मलिक और फ़रत बतूल मलिक, दोनों मेरी बेटियां, बच्चियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल भी चला रही हैं। सैटरडे को आपसे दरख्वास्त करूंगा बच्चियों को रजिस्टर करवाएं, अलमहदी स्कूल लेडीज़ के लिए, अलमहदी स्कूल जेंट्स के लिए। और मदरसा भी मैंने शुरू कर दिया है, मदरसतुल कुरान एवरी फ्राइडे, मदरसतुल महदी वही दर्स फ़िक़्ह वाला। माशाल्लाह ये सारे जो मैं दर्स शुरू किए जा रहा हूँ, प्रोग्राम्स शुरू करता जा रहा हूँ, मेरा हदफ ये है कि मैं और आप कोरोना से बच जाएं, अल्लाह हम पे राज़ी हो जाए, बाकी मानदा ज़िंदगी में नेचुरल बलागा पूरा ख़त्म कर लें, वरुल हिकम ख़त्म कर लें, फिर किताब अली मिल जाए वो ख़त्म कर लें, फिर जो बिहार में मौला के इरशादात हैं वो ख़त्म कर लें, फिर अमालिए शेख मुफीद में, अमालिए सैयद मुर्तज़ा में, अमालिए शेख सदूक में, रौज़तुल वाइज़ीन में, या दीगर जो कुतुब हैं उनके अंदर जो मौला कायनात के इरशादात हैं, या दीवान हाय मंसूब इला अमीरुल मोमिनीन में जो अर्रौज़तुल हैदरिया नजफ़ में भी पढ़े हैं बहुत सारे, उनको फिर बहस में ले आए, ताकि आज माशाल्लाह देखा आपने काफ़ी अल्फाज की वजाहत हो गई, थीम पता चल गई खुतबा उला के चंद जुमलों की। वला वक्त महदूद, कोई वक्त महदूद नहीं उसके लिए, महदूद यानी लिमिटेड। वला अजल ममदूद, कोई अजल अल्लाह के लिए ममदूद नहीं यानी मेजर्ड नहीं है कोई भी मुद्दत। फ़तरल खलाइक़ बिक़ुदरतिह, सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने ये कुदरत, ये अल्लाह ने मखलूक जो पैदा की, देखिए क्या क्या मखलूक है, अल्लाह अकबर। आपको याद होगा मैंने लैलतुर रग़ाइब में बताया था, एक कोई मगरिब में कोई है मखलूक, मगरिब में
وہ نہ بھوک جانتے ہیں نہ پیاس، نہ دھوپ کی پرواہ ہے نہ چھاؤں کی، وہ کوئی نوری مخلوق ہے، وہ عبادت خدا ہی کرتے رہتے۔ اللہ کے فرشتے کتنے کتنے ہزار، 70,000 وہ اس چوتھے آسمان والے بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں، پھر کبھی داخل نہیں ہوتے۔ یاسین پڑھ لیں، اللہ 1000 فرشتہ پیدا کر دیتا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھ لیں، 10,000، 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیں، 1,00,000 کو 1000 سے ضرب دے لیں، تو دیکھیں ذرا، 10,000 مرتبہ پڑھ لیں، 1,00,000 فرشتہ۔ یہ ساری مخلوق، سماوات، اراضین، جبال، بحور، ہوا، فضا، ملائکہ، نسناس، جن، انس، چرند پرند، جمادات، حیوانات، نباتات، کیا مخلوق ہے اللہ کی! یہ کیسے اس نے پیدا کی؟ فطر الخلائق بے قدرت۔ سورہ فاطر بھی ہے قرآن میں، فاطر، فطرہ دراصل جب لغت میں دیکھا تو پتہ چلا وہ جو بغیر سیمپل دیکھے بنائے۔ یہ کارپینٹر آج کے بنا لیتے ہیں سیمپل دیکھ کر، تو اللہ وہ ہے جس نے سیمپل کے بغیر کائنات کو بنایا ہے، انیشیٹو لیا ہے۔ اسی طرح ابتدع بھی یوں ہوئی ہے، عین کے ساتھ جو ہے، بقدرت، اس نے مخلوق بنائی۔ خلائق، یہ جمع منتہی الجموع ہے، خلق کی جمع ہے، خلق کی جمع خلائق۔ اس نے خلائق کو بنایا بے قدرت، اپنی قدرت سے۔ اس کی طاقت دیکھیں، آپ مرور زمان کے ساتھ کمزور ہوتے ہیں، وہ ویسے کا ویسے ہے۔ جس کی حالتیں نہ بدلیں مرور زمان سے، اسے اللہ کہتے۔ جو بوڑھا نہ ہو اسے اللہ کہتے، جو نہ سوئے اسے اللہ کہتے۔ یہ جو مولا علی کو اللہ کہہ رہے ہیں بے وقوف، مولا علی تو سوتے تھے، مولا علی کی تو تولید نسل ہے۔ اللہ وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے۔ ایک جاہل کہہ رہا تھا منبر کوفہ پر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، علی نے کہا لم نلد ولم نولد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خدا ہدایت فرمائے۔ یہ 50,000 والے بلکہ 1,00,000 والے، آج کل 1,00,000 دیتے ہیں ان کو۔ وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، ریاح ریح کی جمع ہے، ریح گیس، ریاح گیسز، ہوائیں، ہوائیں جو چلائیں، منتشر کی ہوائیں، باد صبا سے لے کر باد سموم تک۔ یہ جو گلاب کی خوشبو آتی ہے، چنبیلی کی مہک آتی ہے، صبح کے وقت آپ دیکھیں درختوں کی خوشبو ہوا میں شامل ہوتی ہے، پالوشن سے بچی ہوئی دیکھیں فضا، ہوا۔ یہ ریاح کس نے منتشر کی کائنات میں؟ اللہ نے۔ کیسے کی؟ برحمتہ ہی، اپنی رحمت سے۔ یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں رحمت خدا، باران رحمت نہیں دیکھتے، جب آنے لگتی ہے ہوائیں پہلے آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں مونسون کی ہوائیں آ گئی، وہ مونسون کی ہوائیں آپ کو بتانے آتی ہے کہ بارش آ رہی ہے۔ وَابْتَدَا بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ ارض، اور اللہ وہ ہے جس نے وَابْتَدَا بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ ارض،
جس نے عرض کے میدان کو سخور سے زینت دے. ریح کے بارے میں لکھا ہے انہا حرکت الہوا. میدان عرض کے بارے میں لکھا ہے تحرک. میدان عرض دراصل تحرک زمین. وتدا بمانا ثبتا، اسے ثابت کر دیا. سکن الارض بعد استرابیا، وہ دحب الارض جو تھی سکون دے دیا زمین کو. زمین اگرچہ اپنے مدار میں سورج کے گرد چکر کاٹ رہی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ چکر کاٹ رہی ہو لاٹو کی طرح؟ ورنہ تو آپ لاٹو نہ بن جاتے یا لٹو بن جاتے. اب دیکھیں یہ زمین کو سکون بخش دیا. دیکھیے قرآن میں ہے نا والجبال اوتادا، میخیں گاڑ دی. یہ وہی ہے، یہ صخور وہی بڑے بڑے جو صخرہ جانتے ہیں نا، صخرہ یعنی پتھر، صخور وہ پتھروں والے پہاڑ مراد ہے. وَوَتَّدَا اور گاڑ دیے کیلوں کی شکل میں بے صخورے ان پہاڑوں کے باعث. کہاں گاڑ دیے؟ میدان عرضے، زمین کے میدانوں میں، یعنی کوئی تحرک والی زمین کو روک دیا. بعض نسخوں میں ہے اول الدین معرفت ہو، جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں ان اول الدین معرفہ تو، ان اول الدین معرفت. حضرت فرما رہے تحقیق دین کی ابتدا اول سے مراد. آپ ایک زمانے میں کلاس اول میں تھے، یعنی پہلی. آج آپ درجہ اولا میں ہیں، اس وقت اول تھے بگننگ کے معنی میں. آج اول ہیں کہ فرسٹ آئے ہیں، جو فرسٹ آتا ہے اس کو بھی اول کہتے ہیں. السابقون کو بھی الاولون کہا جاتا ہے. ان اول بیتن، یہ اول بیتن وضع للناس، پہلا گھر. امام اول حضرت علی. ان اول دین معرفتو، تحقیق ابتدائی دین یہ ہے کہ اللہ کی معرفت ہو. ہمارے ہاں اگر کوئی صاحب درس شروع کر دیں توحید کا، وہ کہے میں توحید کا درس دوں گا، فوراً پہلا فتویٰ یہ لگے گا شاید سعودی عرب نے خرید لیا ہوگا، وہابیت پھیلانا چاہتے ہیں. اللہ کے نیک بندو، سعودی عرب کو کیوں تم بنا رہے ہو توحید کا علمبردار؟ توحید کے علمبردار تو تم ہو. تمہارا مولا علی علیہ السلام توحید کا علمبردار ہے، سید الموحدین ہے مولا علی علیہ السلام. اگر توحید سیکھنی ہے تو حضرت علی سے سیکھو. ان کو کہاں توحید آتی ہے بیچارے سعودی عرب والوں کو؟ نہ ان کو توحید آتی ہے، نہ رسالت آتی ہے، نہ امامت آتی ہے. کمال و معرفت ہی التصدیق بہ، کمال معرفت الہی یہ ہے کہ ویریفائی کرو، تصدیق کرو، عمل کے ذریعے، کردار کے ذریعے اس کے قول پہ چلو. آج یہ جو میرے بھائی بہن ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، بچے ان کے کمپیوٹروں پہ پڑے ہیں، کرونا وائرس کے باوجود ان کو خدا یاد نہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت کرے. کھانا تو انہیں کبھی نہیں بھولا، صبح شام دعا کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سلامت رہے تاکہ وہ کھانا ہمیں پہنچاتا رہے، وہ پیسے ہمیں بھیجتا رہے. اس کریم رب کا شکریہ ادا نہیں کر رہے کہ جس نے کرونا سے بچایا ہوا ہے. ورنہ آپ کے بھائی بہن اگر قبروں میں پڑے ہیں تو آپ بھی قبروں کی زینت بن چکے ہوتے اگر فضل و رحمت پروردگار نہ ہوتی. کمال و معرفت ہی، کچھ اللہ کے لیے بھی وقت نکالو. کمال معرفت ہی اگر ان نہ ہوگا
تو کمالہ ہوگا، اور اگر اولو ہوگا تو کمالو، کمال معرفت ہی تصدیق بہی، کمال معرفت الہی یہ ہے کہ اللہ کی تصدیق کرو. لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ لینا کافی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ کے مسلمان ہونے کو کہتے ہیں التصدیق باللہ. لا الہ الا اللہ بھی پڑھو، لا الہ الا اللہ کی حکومت بھی اپنے دل پر، زندگی پر رکھو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے خدا نہ خواستہ کہ زبانی کلامی مسلمان ہے، دل کا تو مسلمان نہیں ہے. فکمال التصدیق بہی توحید، تصدیق کا کمال یہ ہے اسے ایک مانو، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک نہ بناؤ. وکمال توحید ہی الاخلاص لہ، توحید کا کمال کیا ہے کہ اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص ہے، مخلص بن جاؤ اللہ، خالصتاً لوجہ اللہ کام کرو. نماز میں اسی لیے قربتاً اللہ کی شرط ہے. یہ درس میں کہہ رہا ہوں، اگر میرا مطمع نظر یہ ہو کہ میری مارکیٹ بن جائے کہ میں نہج البلاغہ کا بڑا ایکسپرٹ ہوں، تو یہ درس کہنا فعل حرام، گناہ کبیرہ ہے، وبال جان ہے. میں یہ کہوں کہ میں درس اس لیے کہہ رہا ہوں میں کرونا سے بچ جاؤں، میرے بھائی بہن بچ جائیں، بزرگ خود بچ جائیں، بچے بچیاں بچ جائیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بچ جائیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بچے ہمارے بچ جائیں اور ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہم دین سیکھ لیں، عقائد ٹھیک ہو جائیں، اعمال ٹھیک ہو جائیں، سچے ہو جائیں، نمازی ہو جائیں، قاری قرآن بن جائیں، ڈیلی قرآن پڑھنا شروع کر دیں، نماز شروع کر دیں. ہمارے لوگوں کو تو وحشت ہے، وحشت. یہ جتنے ہمارے بھائی بہن ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو الدین کے چراغ کے ذریعے یا سلیمانی چھڑی کے ذریعے میں صبح سے شام تک بیٹھ کے بس ان کو بتاتا رہوں آپ کا کام ہو گیا، آپ کا کام ہو گیا، ایک لمحے کے لیے قرآن نہ درس کا سننے کو تیار ہے، نہ نہج البلاغہ سننے کو تیار ہے، نہ قرآن پڑھنے کو تیار ہیں، نہ بچوں کو قرآن پڑھانے کو تیار ہیں. بس ان کو سلیمانی چھڑی چاہیے کہ چھڑی یوں مارتے جائیں. وہ پیر سپاہی تھا جب ہم بچے تھے، ضیاء کے دور میں وہ پیر سپاہی آتا تھا، وہ پھونک مارتا تھا، ہزاروں شفا یاب ہو جاتے تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انسان کتنا کمزور ہو گیا کہ اس کو قرآن شفا نہیں دے رہا، اللہ شفا نہیں دے رہا، پیر سپاہی شفا دے رہا ہے. اچھے پیروں مرشدوں سے ضرور تمسک رکھو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، مگر ان کو خدا نہیں بنانا. کمال توحید الاخلاص لہو، اخلاص ہو، مخلص بن جاؤ اللہ کے. مخلص بندہ کیسے بنتا ہے؟ کمال الاخلاص لہو نفی الصفات عنہ. اس کی تشریح انشاءاللہ درس نمبر 4 میں اگلے سنڈے 7 بجے آ جائے گی. تھوڑا پڑھایا ہے مگر اچھا پڑھا دیا ہے، چند منٹ، بے شک بس 3 سے 4 منٹ آپ آ جائیں. اگر کوئی سوال کرنا ہے 4 سے 5 منٹ کے زیادہ ٹائم نہیں دیں گے، کیونکہ جی ہاں آغا علی رضا نے کھانا بھی کھانا ہے، اس لیے بھوکے ہیں صبح سے. آپ حضرات خواتین کو بھی بہت ہولڈ اپ نہیں کریں گے. بس یہ جو درس ہوگا نہج البلاغہ کا، یہ 1 گھنٹے کی ڈیوریشن کا ہوگا، انکلوڈنگ سوال و جواب. جو فقہ کا درس ہے اس کو بھی کوشش کی جائے گی کہ وہ گھنٹے بھر کا ہی رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ جو سخاوت الفرقان ہوگا وہ بھی ایسے ہی، مگر ایک 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ سوال اگر آپ کرنا چاہیں. اس میں البتہ سوال 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوں گے،
اگر کوئی سوال ہو تو بسم اللہ، نہیں ہے تو میں آپ سب کو دعا دیتا ہوں اور آپ سے دعا چاہتا ہوں اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو خوش و خرم رکھے۔ اور یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، آج تیسرا درس ہے الحمدللہ بلاغت الامیر کا۔ اللہ کرے انشاءاللہ ہم 1000 درس بلاغت الامیر کا پڑھ لیں، 1000 درسی سخاوت الفرقان کا پڑھ لیں۔ پہلے خوش قسمت ہیں مولانا محمد اصغر نقوی صاحب، پہلی کال ان کی ہے۔ بسم اللہ جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید السلام صاحب علیکم ورحمۃ اللہ کیسے ہیں سید صاحب؟ وبرکاتہ۔ یہ آپ کی دعائیں ہیں اور بہت خوشی ہوئی ہے، مہربانی مہربانی کہ یہ درس آپ نے الحمد جب چھوڑا تھا بیت جی القائم میں، بے شک بے شک، تو واقعاً اس درس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ شکریہ اس جزاک سے ہمارے بچے، ہم الحمد لوگ خود انشاءاللہ العزیز مولا علی کے صحیح چاہنے والے بن جائیں گے، متقی و پرہیزگار بن سلامت جائیں رہیں، گے۔ آباد رہیں۔ اور مہربانی یہ درس میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ دنیا میں سنیں گے، انشاءاللہ۔ اور میں نے کام صرف اس لیے کی ہے، ایک تو تہ دل سے آپ کے مشکور ہیں کہ اتنی مصیبتوں میں اور اتنی مشکلوں میں آپ واقعاً ہماری آخرت اور دنیا کے لیے وری ہیں، اور واقعاً ہمارے لیے آپ وہ چیزیں لا رہے ہیں کہ جس سے ہم اور ہمارے بچے بچ جائیں گے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کا شکریہ ادا کرتے آپ کا ہیں، شکریہ۔ اور آپ کے ان اساتذہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے، بڑی مہربانی، اور آپ کے اللہ اور مولا محمد والے محمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آپ جیسی نعمت ہمارے یہاں بروکلین میں امریکہ میں عطا کی ہے، شکریہ، جبکہ ہمیں بسم کبھی اللہ۔ خیال بھی نہیں تھا کتنا پڑھا لکھا عالم دین ہمیں یہاں ملے گا۔ بہت ہم بہت مشکور ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ سلامت رہیے، آج آباد یہاں رہیے تک ہم اپنا نام سید صاحب، جزاکم اللہ ہو، اپنا نام آگ بجھانے والوں میں ماشاء لکھوانا اللہ، چاہتے ہیں۔ خیر الجزا سیدنا الکریم، بہت شکریہ۔ بھائی انیس حیدر نقوی صاحب ہیں، ذرا اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیں انیس بھائی، ٹی وی کی آواز بند۔ السلام علیکم علیکم السلام، علیکم خدا سلامت رکھے۔ آپ نے بہت خوبصورت شکریہ۔ انداز سے درس شروع کیا ہے۔ نہیں، آپ کا تو شکریہ ہی نہیں ادا ہو پا رہا۔ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ واقعی آپ نے جس انداز سے آپ ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے ابھی تک۔ شکریہ، اور اللہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی اتنا عرصہ ہو گیا تو نہج البلاغہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے۔ میں ابھی قم گیا تھا، میں نے وہاں سے نہج البلاغہ بھی لے کے آیا ہوں اور تجلیات حکمت بھی لے کے آیا ہوں۔ بہت سی ایسی کتابیں جو کہ میں لے کے آیا ہوں، مولانا امام علی علیہ السلام کی بہت سی کتابیں میں لے کے آیا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ کتابیں تو لیتے ہیں ہم لوگ لیکن سمجھ نہیں پاتے۔ سمجھانے کے لیے واقعی کسی معلم دین کی ضرورت ہے، اور آپ جو یہ کام کرنا شروع کیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ دعا میں فرمائیے سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں ایک اور تھوڑی سی ترمیم کر دیجیے کہ یہ جو آج کا درس ہے وہ آپ اب پھیلانا شروع کریں، اس کو ہر ایک کو بتائیں، دیکھو یہ سننا ہے۔ یہ میں تو حضور جتنا کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، نہج البلاغہ اب آگے مرضی ہے لوگوں کی۔ میں یہ اب آپ کام کریں نا، یہ کام آپ نہیں، ہم انشاءاللہ بہترین درس کہیں گے، آپ نے پھیلانا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ ماشاءاللہ پہلے بھی آپ نے کافی لانگ آئلینڈ میں کام کیا ہے، آپ تمام رشتہ داروں کو، دوستوں کو۔ قبلہ مولانا صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، یہ معمولی سبجیکٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں محنت کروں گا ڈٹ کے۔ اب آپ نے، سید صاحب نے، اور جو ہمارے حاجی صاحبان ہیں۔ آخری بات میں اس لیے آخری بات صرف بند کر رہا ہوں۔ میں نے بہت سے عالم دین سے میں نے بات کی، میں نے ایسی یعنی زبانی طور پر ایسی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ ہم لوگ نہج البلاغہ کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، گھر میں ہیں، میرے پاس ہیں، گھر میں 2 کتابیں ہیں، اور میں ابھی بھی کتابیں لے کے آیا ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ حقیقت یہی ہے، اب سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ تھوڑا سا پڑھا پھر اس کو رکھ دیا۔ لیکن جب تک کوئی انہوں نے یہ کہا کہ جب تک کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا نہج البلاغہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔
آپ کتاب لے کے بیٹھ جائیں، لیکن آپ کتاب کو مطالعہ کریں گے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ نہج البلاغہ میں کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا سید انیس حیدر نقوی صاحب، اللہ خوش رکھے آپ کو، آپ کی بیگم کو، آپ کے تمام رشتہ داروں کو، دوستوں کو۔ آپ نے بڑی انکریجنگ کال کی، اور سید صاحب نے بھی بڑی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوش رکھے۔ جتنے بھی میرے بھائی بہن اور بھی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ میں 1 گھنٹے کی ڈیوریشن سے زیادہ درس نہیں کہوں گا۔ درس فقہ بھی، سخاوت الفرقان بھی، سخاوت القرآن تو آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے مختصر سا، بہت میں بالکل یہ لمبا نہیں کروں گا۔ میرا، آپ جانتے ہیں میرا لیکچرر کا انداز ہے، اور اس میں 10 منٹ 5 منٹ آپ کو ضرور دوں گا سوال و جواب کے۔ پہلے جو درس تھے وہ ذرا لمبے ہو گئے، درس فقہ بھی اس دن 1 گھنٹہ 22 منٹ کا ہو گیا، اور درس سخاوت الفرقان بھی 1 گھنٹہ 16 منٹ کا شاید ہو گیا۔ بہرحال تقریباً گھنٹے کے تھوڑا بہت اوپر چلے جائے تو محسوس نہ کیجیے گا۔ ہمارا درس انشاءاللہ اللہ ظاہر بڑے دروس گھنٹے کے ہوں گے۔ خارج بھی شروع ہے، آپ دعا فرمائیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ و ناصر۔